अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दानिश इरशाद व्लॉग में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं राजा फ़ारूक हैदर ख़ान। जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं, 2 मरतबा मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर के बानी सदर भी हैं, अपोजिशन लीडर भी रहे हैं और इनके जो दूसरा दौर था वज़ारत उज़्मा का, उसमें एक अहम तरमीम हुई थी जिसको 13वीं तरमीम, आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन में 13वीं तरमीम कहा जाता है, जिसके तहत आज़ाद कश्मीर को कुछ मालियाती इख्तियारात और वापस मिले थे। और उस तरमीम की एक ख़ास बात ये थी कि उसमें जो काबीना है उसको कुल हाउस का 25% कर दिया गया था, यानी 16-17 मेंबरान पे काबीना, 16-17 मेंबरान से ज़्यादा काबीना नहीं हो सकती थी। 13वीं तरमीम का एक हिस्सा अभी रिवर्स हुआ है, उस हवाले से भी हम इनसे जानेंगे। सर आपको खैर मकदम। मेहरबानी नवाज़ साहब कीजिए। तो सबसे पहले सर, मौजूदा सूरत हाल पे हम बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर में एक एहतजाज की लहर है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में बिजली के हवाले से और आटे की सब्सिडी के हवाले से। तो इस हवाले से आप भी चूँकि गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, आपके दौर में क्या सूरत हाल थी और अभी जो मूवमेंट चल रही है इसको किस नज़र से देखते हैं? आपका शुक्रिया जी। ये जो आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा जो ये अबतरी है इस वक्त, जी। गुजारिश में यह है कि ये एक गैर सियासी मामला है। इसमें सब लोग शामिल हैं, इसमें सियासी जमातें हैं, इंसान लोग हैं, पब्लिक। जो भी पब्लिक है ये। अच्छा, कुछ लोग इसको हज़रात इसको अपनी उसके लिए जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को, चूँकि उनको पजीरा ही नहीं है पब्लिक में एक मखसूस नुक्ता नज़र रखने वाले लोगों को, तो वो इसको अपने नाम से इस्तेमाल करें। बात यह है कि मकबूल भट्ट साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन आटे की महंगाई के ऊपर ट्वीट करना, ऊपर भट्ट साहब की या यासिन मलिक साहब की तस्वीर लगाना, मेरा ख्याल है उन कुर्बानियों को जो है ना वो उनकी तौहीन होती है। ये कि इन्होंने इसलिए नहीं किया था ये कुर्बानियाँ दी थी। एक अपनी जान की कुर्बानी दी, एक उसको ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जेल में शबीर शाह साहब हैं, आसिया अंद्राबी साहब हैं, जी। मुसरत अहमद, ये सारे लोग। तो ये उसलिए नहीं गए थे, बल्कि जब मोदी क्या था गुजरा कश्मीर, उसने पूछा था तुम्हें ये टूरिज्म चाहिए या टेरर चाहिए, तो लोगों ने कहा भाग जाओ इधर से। अभी भी वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना, इंडियन रुपीज़, वो खर्च कर रहा है कि किसी तरह से कश्मीरियों को इक़्तिसादी तौर पर अपने साथ शामिल करे, लेकिन अभी तक कश्मीर उस तरफ गए नहीं है। तो अब जो मैं असल मसले की तरफ से आता हूँ, यह है कि देखिए बात यह है कि जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को जो फ़ायदा हुआ था 13वीं तरमीम में, उसमें यह था कि हमारा शेयर जो है 2.17 से 3.64 कर दिया गया था, जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें से। तो उससे हमारे जो है ना माली मामला जो हल हो गए थे, और हम जो हर वक्त जो है वो हर साल जो है ना वो चले जाते थे इस्लामाबाद अपने डेफिसिट पूरा करने के लिए। तो वो ख़त्म हो गया मामला, और हमें ऑडिट भी लेना हमने बंद कर दिया, और हम जो है ना माली तौर खुद कफील। इस वक्त भी अगर हमारे हिस्से का पैसा मिले, वो तारक बादशाह साहब ने बड़ी ज़्यादती की, वो जो शहबाज शरीफ साहब ने रखे हुए थे, उनका बिहेवियर भी मैंने सुना ठीक नहीं था। जब अनवर साहब गए थे मिलने के लिए, वो तड़की पर ही बात ख़त्म हो गई। तो 20 अरब रुपये उन्होंने हमारा काट लिया, 17 अरब दिया, वो भी पूरा नहीं दे रहे। अगर हमें 90 बिलियन मिले तो हमारा कोई इशू नहीं है। मसला अभी तनख्वाहों में रनिंग जो है उस पर पे पर जो है ना वो 35% इजाफा हो, ये 19 अरब रुपया। अच्छा, 12 अरब रुपया जो है हमें देना पड़ रहा है उसका साल का फूड सब्सिडी पे, जो है कि महंगा आटा खरीद के सस्ता बेचो, महंगी गंदम खरीद सस्ता बेचो। 7 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करती है इंसिडेंटल चार्जेस का। अब यह है कि देखिए हमारी जो इकानमी है आज़ाद कश्मीर की इस काबिल नहीं है कि वो इतना बड़ा खर्चा जो बर्दाश्त कर सके। इस हवाले से ईरान साहब गए थे, वो जो IMF की नामजद करदा जो वज़ीर ख़जाना है शमशाद अख्तर साहब, ये वो लोग हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, हाँ, ये मैं आपको सच, ये हो गया। वो थे अपने एक और साहब थे, स्टेट बैंक के गवर्नर भी थे। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में फिक्टिशियस जो है ना ये फिगर्स देते रहे। मसलन लाइफ स्टॉक में ये किया कि गाय भैंस की जगह ने बकरी डालकर अपना वो जो बढ़ाया, ये क्या नाम है, फिगर्स बढ़ाए अपने। ये वो लोग हैं। और शौकत अजीज़ के साथ मिलकर ये जगलरी करते थे स्टॉक एक्सचेंज की, तो गए तो देखा वो धड़ाम से नीचे आ गया। तो ये वो लोग हैं ये। अच्छा, अब यह है कि उसने भी कोई उनको खातर ख्वाह जवाब नहीं दिया।
پھر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے بھی ملے تھے، تو اب مجھے نہیں پتا کہ جو موجودہ وزیر اعظم اچھا ہیں یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کو جو اس وقت بجلی ملتی ہے جی سبسیڈائز ریٹ جی پہ، جی تو وہ سبسیڈائز ریٹ کیا، اور ہمیں تو جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو تو جو بل ٹیرف ہے وہ تو وابڈا کے مطابق ہے۔ ایسا ہے کہ جو جب منگلہ اپریزنگ ہوئی تھی، ایک تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب منگلہ بنا تھا تو کوئی ایسا معاہدہ میری نظر میں گزرا تو نہ میری معلومات میں کہ فری بجلی دی جائے گی آزاد کشمیر کے لوگوں کو، یہ کسی جگہ نہیں تھا۔ البتہ کہ بجلی کے ریٹ بہت کم تھے، تو ابھی بھی جی 2.59 جی روپیز تو جو ہم پر خریدتے یونٹ ہیں، ملتے ہیں۔ جی جی جو آخر میں جو اسکندر صاحب کے زمانے میں جو ہوا تھا منگلہ اپریزنگ کا، اس کے اندر کچھ اور سہولیات بھی دی گئی تھی، وہ اسکندر صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ، بلکہ ایک دو بار واک آؤٹ ہو گیا تھا، تو بعد میں وہ ایک عجیب آدمی تھا جلال ذوالفقار جو وابڈا کے چیئرمین تھا، وہ چونکہ پرویز مشرف صاحب کے سینئر تھے تو فوج میں سینئر جونیئر کا بڑا احترام ہوتا ہے، تو وہ پرابلم اس نے کریٹ کیا، لیکن وہ ہو گیا۔ تو وہ اس میں 259 تھا جو ہمیں انہوں نے دینا، جو ہمارے سے طے ہوا۔ اب یہ ہے کہ اب 259 کے بعد کیا ہے کہ جو بجلی ہمیں وہاں سے آتی ہے ہمارے گریڈ پر آتی ہے جی اور ادھر سے آگے جاتی ہے، اس کے درمیان جو لاسز ہیں، پہلے یہ لاسز ہمارے ذمہ نہیں پڑتے تھے۔ یہ جب زاجر اکبر صاحب تھے وابڈا کے چیئرمین، تو یہ ان کے ساتھ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو انہوں نے ہم پر ڈال دیا، جس سے ہمیں، مجھے یاد ہے یوسف عوان صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن بات بنی نہیں، وہ سیکرٹری تھے اس کو۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس کا یہ ہے کہ جو اس پر جو مثلا میٹر ریڈر ہے، فلاں جتنے لوگ ہیں، بجلی کا پورا ڈسکو تو نہیں ہے لیکن ایک محکمہ ہے ہمارے پاس الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کا، اس کی سارے اخراجات جو ہے نا وہ ہم ادا کرتے ہیں، آزاد کشمیر کی حکومت ادا کرتی ہے۔ وہ جو 259 سے بڑھ کر جو ریٹ ہے نا، اس میں سے وہ کور کیا جاتا ہے، وہ ان کے اخراجات ہیں۔ مثلا اب جتنی ٹرانسمیشن لائنیں یہ ساری ہماری ہیں آزاد کشمیر کی، 132 کو چھوڑ کر یہ سب گورنمنٹ آف اے کی ملکیت ہے۔ ایک انہوں نے ہمیں دیا گریڈ ابھی جو یہ رامپورے کا ہے، باقی گریڈ بھی انہیں کے ہیں، ادھر ہمارا ملازم کام کرتے ہیں رامپورے کے گریڈ پر، مظفر آباد میں جو ہے، تو یہ ان کے اخراجات بھی تو دینے نا، آخر ان کی تنخواہ، اس وجہ سے وہ ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس وقت میں صحیح بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس وقت معلوم نہیں کہ یہ کیا ریٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے صارفین کو دینے کا، ان کے ٹیکسز کو چھوڑ کر جو انہوں نے لگائے ہیں حکومت پاکستان نے۔ اب بات یہ ہے کہ میرا کیا کام ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سے، نہ میں، ہمیں مطلب ہے وہ دیں گے ادھر نیچے دیں بھائی، آپ نے ڈالا ہوا خام کا ہر چیز کا ڈالا ہوا ہے آپ نے اپنا، یہ 17 ہے قسم کے کہ ٹیکسیز جی ہاں وہ ٹیکس ہے، جی ایس جی ٹی ہے، ایس ٹی ہے، جی پتہ ایس ٹی نہیں، ہاں بجلی جی پہ ہاں جی، پیسے آ گئے۔ پھر انکم ٹیکس آ گیا، پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ ڈالا ہوا ہے، کچھ بہت سارے ہڈن ہیں یہ اس کے اندر ٹیکسز ہیں جو یہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ ایک عوام سے ہمارے ملک میں ہر چیز چھپائی جاتی ہے نا، ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ بھائی کیا اصل چیز حقائق کیا، جو اصلاحات کرنی تھی وہ کی نہیں، تو جس کی وجہ سے اچھا یہ یہ نقصان بتائیں ہو کہ گیا۔ اس کا عملی حل کیا ہے، مطلب کیا ایسا ممکن ہے یا ایسا حل ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کا اپنا گرڈ بنا کے پہلے بجلی وہاں دی جائے، باقی ماندہ بجلی جو وہاں کی ضرورت ہے اس سے ہٹ کے پاکستان نیشنل گرڈ میں بھیجی جی جائے؟ ابھی اس وقت یہ ہے کہ جو دو بڑے ہمارے پاس جو بجلی کے ہیں، ایک منگلہ ہے، اس کے بعد بنا ہے یہ جو نیلم جلم، نیلم جیلم یہ ساری جاتی ہے کوٹ لکھپت میں، جی یہاں سے جاتی پھر وہاں سے ہی واپس آتی ہے، واپس آتی ہے، ٹھیک ایسے ہے ہی جی۔ ہے۔ تو ابھی کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ یہ اس کو آزاد کشمیر رکھے، چونکہ اس میں پیسے لگ رہے ہیں، صحیح اس میں 220 میگا واٹ کے 132 بھی پرانی ہو گئی ہے، کہ اس کو ڈا کر پھر وہ ڈاؤن گریڈ کیسے کریں گے، اس کو فائنلی جو ہے نا اس کو پھر وہ جو آخر میں جو ایک بلب جلانے کے لیے بجلی استعمال ہوتی ہے اس تک جو ہے نا اس کو کیسے لائیں گے، تو ایک بہت بڑا ایک لمبا سلسلہ، تو اتنی جلدی یہ نہیں ہو سکتا یہ۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ان کو یہ چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کریں کہ آزاد کشمیر کو، دیکھیں نا بات یہ ہے اس کی اپنی ایک حیثیت بھی ہے، یہ کوئی پروینس اس طرح کا تو ہے نہیں ہے پاکستان کا، یہ اس کی الگ حیثیت بھی ہے۔ تو اب یہ پیدا ہوتی ہے یہاں پر تقریباً 1000 میگا واٹ ہوتی ہے، مغرب میں 1000 کے قریب یہاں ہوتی ہے، 2000 یہ ہے، اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے ہمارے بھی ہیں، مثلا 32 کا ایک ہے، 14.5 کا ایک ہے، کوئی 6 کا، کوئی 3 کا، کوئی 2 کا، اس طرح کے ہیں، تو یہ ملا کے تو وہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ بجلی کا انتظام کیا جائے۔ اب مثلا ہم نے کہا جی ہمیں 1 روپیہ 10 پیسے دیں آپ، جیسے آپ کے پی کے کو دیتے ہیں، اور خیبر بڑھے گا تو آپ بھی، ہمیں ملے گا، کم ہوگا تو ہمیں بھی ہوگا، تو وہ یہ کہتے ہیں جی پھر بجلی آپ جو ہے نا یہ ہمارے جو باقی جگہ ریٹس ہیں اس کے مطابق کریں۔
اب اس میں پھر میں جب وزیر اعظم تھا ہم نے ایک بلائے تھے کنسلٹنٹ بلائے تھے کہ دیکھ لیں کہ اس میں ہمارا فائدہ کتنا نقصان کتنا. ابھی میں نے پرسوں وزیر اعظم سے یہ بات کہی تھی کہ اس میں کچھ لوگ ہیں مثلا یہ جو ان کے سیکرٹری ہیں عباس صاحب یہ ہیں عابد اوان صاحب ہیں پرائم سیکرٹری رتیال صاحب ہیں اس طرح کے 2-3 اور حضرات ہیں کہ ان کے جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے ان کے زمانے میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. میں نے کہا جی میں بھی اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو ایک کمیٹی بنا کے اس مسئلے کو تھریش آؤٹ کیا جائے کہ 1000 لوگوں کو جو ناروا بوجھ ہے بجلی کے بلوں کا یہ کیسے جو ہے کم کیا جا سکتا ہے. اچھا سر، اسی سے جڑے 2 اور بھی بڑے مسئلے ہیں. مظفر آباد میں ایک بہت عرصہ موومنٹ چلی نیلم جیلم میں جو ماحولیاتی معاملات ہیں ان کے حوالے سے، پھر کوہالہ کے جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے، لیکن نیلم جیلم کے حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی جو انوائرمنٹل امپیکٹ تھے اس کے حوالے سے، اور پھر کوہالہ کا بھی افتتاح سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. ایسے میں آپ بھی ظاہر ہے مظفر آباد سٹی سے ہی ہیں، تو مظفر آباد کی جو اس وقت پوزیشن ہے، ٹیمپریچر بھی وہاں کا تقریباً 2 ڈگری تک بڑھ چکا ہے، تو مستقبل کیا ہوگا؟ ایسے جی بیسیکلی یہ جو نیلم جیلم ہے یہ بہت پہلے کا تھا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. میں اسی طرف آتا ہوں. یہ تھا 450 میگا واٹ کا. اگر یہ 450 میگا واٹ تک کا رہتا تو ہمیں جو ہے نا یہ کوئی پرابلم نہیں تھا مظفر آباد میں. اس کو انہوں نے دگنا کر دیا، دگنے سے بھی زیادہ کر دیا. اچھا ہوا پیچھے یہ کہ پیچھے سے بھی انہوں نے، ہم نیلم کہتے ہیں کشن گنگا کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو ڈائیورٹ کر کے وولر میں ڈال دیا، ٹنل بجلی پیدا کر کے وہ پانی وولر میں ڈال دیا. حکومت پاکستان کو نے کہا جی آپ کا پانی تو کم نہیں ہوا، بات ٹھیک ہے مغرب میں تو اتنا ہی آتا ہے. ہم تھے جو نیچے لوور پیرین کے جو لوگ تھے، نقصان تو ہمارا ہوا ہے نا. مطلب ہماری دیکھیے بات یہ ہے یہ پانی جو ہے نا یہ ایسے نہیں ہے. یہ اب مسئلہ یہ ہوا کہ وداؤٹ اینی وہ جو کہتے ہیں نا اس کو کوئی چھان بین کے، کوئی انکوائری کے، کوئی اس طرح کی بات کر کے، ہاں سروے کے، کہ انہوں نے جو ہے وہ اجازت دے دی. بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کھودا ایک ادھر نسیری کے پاس ہے کہ جی انڈیا پہلے نہ بنا دے. اب بات یہ ہے کہ بھائی وہ آپ دیکھیں نا، جو ہماری زمین میں سے جاتا ہے جی، ریاست جموں کشمیر کا پانی ہے یہ. وہ کوئی خدا کا خوف کرنے شرم نہیں آتی ان کو کہ بھائی یہ نہیں دیکھتے کہ میرین لائف کا کیا ہوگا، یہ پودے نباتات کا کیا ہوگا، ہمارا ٹمپریچر کا کیا، ہماری انوائرمنٹ کا کیا ہوگا. ابھی مظفر آباد میں پانی کم ہے نا، اس کو میں گا رہا نا اوپر سے میں دیکھتا رہتا ہوں دریا کو. اب یہ کہ اس سے میں نے لکھا تو ڈینگ ریور نیلم، میں نے اس میں لکھا وہ اب جو پانی ہے اس کا بنا ہوا ہے. مجھے رونا آ رہا تھا کہ بھائی مجھے پانی نہیں نظر آ رہا گھر کے اوپر سے، شاید وہ پانی ادھر نیچے کی طرف چلا گیا ہوا. اب بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی اس کی اور بنا دیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جب بن گیا تو میں نے اس لیے شاید خاقان بھائی صاحب آئے تھے، میں وہاں پر گیا تھا کیونکہ پرائم منسٹر پاکستان تھے، میں کہا میں انڈر پروٹیسٹ ہوں ادھر کہ میرے ساتھ آپ نے معاہدہ کرنا. میں اس کے اوپر یس نہیں کرتا ابھی تک جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جب تک ہم سے معاہدہ نہ کریں. اچھا پھر وہ چلے گئے، ان کی حکومت آ گئی، ان کی اپنا یہ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی. ان کے زمانے اینڈ میں 2 سیکرٹری آئے واٹر کے، فیڈرل سیکرٹری. ہم نے جو نکات اٹھائے انہوں نے اس کی تائید کی. اچھا وہ انہوں نے رپورٹ لکھ کر پرائم منسٹر کو دے دی، عمران خان صاحب بن گئے. میں 2 بار ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی اعظم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ہے اس کی رپورٹ، اس کی ہے تو اس پر عمل درآمد کریں کہ جو ہمیں ایشوز پیدا ہوئے. اب دیکھیے نا، آپ نے دیکھا مظفر آباد میں اسمیل ہے اس وقت، وہ جو ٹریٹمنٹ کے جو بنائے ہوئے ہیں وہ جگہ، وہ بغیر کسی کے اس کے مطلب ہے وہ آپا دھاپی میں بنے، وہ جو ہے مظفر آباد کی جو ریکنسٹرکشن ہوئی تھی، پیسے بھی برباد کیا، تباہ کیا سب کو. وہ پانی نیچے اتر گیا، اس سے اسمیل پیدا ہو گئی. میں گیا ادھر اسلام آباد میٹنگ تھی تو میں نے ان کو بتایا جی کہ مجھے وہ کہتے ہیں جی آپ رات کی رانی لگائیں. تو سارے ہنس پڑے. ادھر اپنا یہ تھے، یہ پاشا صاحب بھی تھے، اور وہ جو ہیں منسٹر ہیں جو ان کے بعد میں کبھی وزیر خزانے میں، کبھی لاہور سے وہ جو ہیں ان کے گورنر صاحب کے جو بیٹے زبیر عمر، نہیں وہ ایک اور پنجاب والے جو ہیں لاہور سے جو ہیں، وہ بھی ہنس پڑے. انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے کہ سچی بات. اس نے بھی کہا کہ آپ کو کہتے ہیں یہ رات کی رانی لگائے. مطلب ہے کوئی عمران خان صاحب نے کہا نہیں یہ انہوں نے کہا یہ جو تھے یہ اپنا جنہوں نے مظفر آباد کی ریکنسٹرکشن کی تھی، یہ انہوں نے کہا ایرا والوں نے کہا تھا کہ آپ جی ادھر رات کی رانی لگائے.
اب ہم نے ان سے کہا جی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ طے کریں. فائل آج بھی موجود ہے ان کے پاس. مجھے نہیں آتی تھی, ان کو مطلب ہے اس کا تھا ہی کوئی نہیں احساس کہ بھائی یہ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے تو اس کے ساتھ جو آپ اس طرح نہ کریں. تو پھر میں نے ان سے کہا تھا, جنرل باجوہ صاحب سے کہا, میں جی مت کریں, وہ جو چھورے والا نالا ہے, بڑا نالا ہے, بہت بڑا دریا نیلم میں جو گرتا ہے, کریں نا اس کے پیچھے سے ڈائیورٹ کریں. اگر 55 کلومیٹر کی یہ بنائی ہے 70 کلومیٹر اس کو بھی کریں, ڈا کر اس کو ڈالیں ادھر تاؤ کے پاس, اپنا پانی پورا کریں, بجلی بھی پیدا کریں, ہمیں بھی دیں, ہمت کریں. اچھا سر, آپ نے ایک بات کہی کہ یہ جو موومنٹ چل رہی ہے تو اس سے کچھ لوگ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, تو کیا ایسا ہے کہ آپ اس موومنٹ کا حصہ بنیں گے اور آپ اس موومنٹ کو لیڈ کریں؟ دیکھیں جی, میں اس میں دو باتیں جو بڑی نازک سی ہیں میں عزیزم آپ سے کہنا چاہتا ہوں. 13 اگست 1948 کی قرارداد کے مطابق کشمیریوں کو پاکستان کو بھی ووٹ دینے کا حق ہے, ہندوستان کو بھی ووٹ دینے کا حق ہے, اور خود مختار کشمیر کی بھی ووٹ دینے کا حق ہے. یعنی اس کو کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ جو حق خود ارادیت ہوتی ہے لامحدود ہوتا ہے, اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے. نہیں یہ کرو گے یا یہ وہ کرو گے. یہ وہ ٹاس تو نہیں ہے کرکٹ کھیلتے ہیڈ یا ٹیل, نہ یہ نہیں ہے وہ. تو یہ لوگوں کا اپنا ان کی رائے ہے. اگر اب لوگ فرض کیا کہ اکثریت ہندوستان سے جانا, میں کیا کروں گا, یا اکثریت پاکستان سے جانا چاہتی, باقیوں کو بھی یہ ماننا پڑے گا. اگر اکثریت جو ہے وہ خود مختار رہنا چاہتی ہے, سب کو ماننا پڑے گا. اب پرابلم یہاں پر یہ آ گیا جو میرے لیے الارمنگ ہے کہ پرو انڈیا قسم کی جو ہے نا ایک بیچ میں گفتگو شروع ہو گئی آج کل, اینٹی پاکستان. کیسے کام لوگ کر رہے ہیں؟ یہ جو لوگ خود مختار کی باتیں کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اس میں ایک تو ہے کہ جو آج کل تو چونکہ بے راہ روی کا عالم ہے, نوجوان ہیں وہ دیکھتے ہیں نہیں ہم لکھ کے آ رہے ہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے, ٹھیک ہے جی. تو ایک وہ ایلیمنٹ ہے. ایک ہے جو مجھے پورا یقین ہے جو انڈین اسپانسرڈ ہے, بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مطلب مجھے پتا ہے کہ کن علاقوں میں لوگ ہیں. کون لوگ ہیں اور اسٹرینتھ کتنی؟ وہ تھوڑے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ نے اگر خرابی کرنی ہے لوگوں کے, اگر آپ نے جو ایشوز ہیں یہ جو مہنگائی کے, تو اس کو آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس طرح وہ نہیں ہو سکتا. ان کے آگے میں مطلب دیکھیں نا, ان کے آگے میں ہمیں لانا شروع کر دوں. ان لوگوں کی مطلب انٹینشنز کیا ہیں, وہ کس طرح انٹینشن ان کی دیکھیے جی, بات یہ ہے بس میں آپ سرچ کروں, یا پھر ان کی نشانی کیا, میں آپ سرچ کروں. بات یہ ہے کہ یہ کشمیری جو ہے وہ کریں, جو لوگ حمایت کریں اس کی کہ ہندوستان نے اتار لیا ہے وہ چاند پر اپنا, وہ کون ہے جو 1.25 لاکھ کشمیری مارے گئے, ان کی تعریف کرتے ہیں آپ. ہوش ہے آپ کو, کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ تو بنیادی طور پہ سائنس کا ہے. نہیں سائنس کا نہیں, انسانیت ہے نا. نہیں جی, انسانیت نہیں ہے. انسانیت کشمیر میں بھی ہے نا. وہ اس کو پاکستان کی مخالفت میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ پیچھے رہ گیا. برطانیہ نے اتارا اپنا, فرانس سے اتارا, پاکستان فارن آفس نے بھی تو ان کو مبارک. فارن آفس بیوقوف, کیا فارن آفس کی باتیں کرتے ہیں. یہ جا کر آزاد کشمیر کے بارڈر پر مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں 15 اگست کو. انڈیا ادھر جا کر کریں نا, پنجاب میں کریں, ادھر سندھ میں کریں, آزاد کشمیر میں کیوں کرتے؟ میں نے کہا بھی ان کو, آپ ہمارے زخموں پر نمک پاشی کرتے, جہاں لوگوں کو مارتے آپ اٹھا کر ادھر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اور آپ ان سے لیں آپ ان کو دیں. مطلب آگے چلتے ہیں. ہاں, جو میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کشمیر لینڈ لاک علاقہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے ایک مسئلہ پاکستان کا, اس کے ایک چائنا ہے اور اس کا ایک انڈیا ہے. ٹھیک ہے. چائنا کے پاس بھی 14,000 مربع میل ہمارا لداخ, مقبول لائن کا اور لداخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے جی, ان آئیڈینٹیفائڈ. یہ جو گلوان ہے, یہ غلام محمد گلوان کشمیری ہے نا جس کے نام پر ہے, یہ وہ کوئی انڈین تو نہیں ہے, چائنیز تو نہیں ہے, وہ کشمیری ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کو مدد چاہیے جی, ہمارے ساتھ پاکستان مدد کرتا رہا. بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے اختلافات تھے, ہیں, کل بھی ہوں گے. اس 25 کروڑ کے ساتھ تو نہیں کرنا نا. جب آپ پاکستان کے خلاف باتیں کریں گے کھلے عام, اس کو گالیاں نکالیں گے, جو میں پڑھتا رہتا ہوں ٹویٹ پر, جو دیکھتا رہتا ہوں, اس کے جنرل پبلک پر صورت عمران خان کی ٹویٹ سے بیڑا نہیں کر دیا ادھر پاکستان میں, اس نے ایک تقسیم کر دیا معاشرے کو. آپ ان کو خلاف کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان تو ویسے ہی ہمیں نہیں دیتے, تو کس 2 کروڑ لوگ, کیا 1 ارب 40 کروڑ چائنا, 1 ارب 40 کروڑ انڈیا ہے, 25 کروڑ پاکستان ہے, ان تینوں کے خلاف لڑائی لڑیں گے؟ کیا روبوٹس آئیں گے ہماری مدد کے لیے, یاجوج ماجوج آئیں گے ہماری مدد کے لیے؟ وہ کوئی نہ کوئی تو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا اس طرح نہیں, یہ مطلب ہے یہ
آٹے اور اس کے معاملے میں جو ہے نا یہ ایشوز الگ ہیں، یہ بالکل الگ ایشوز ہیں. اٹھو جی پتہ نہیں یہ کرو. اس سے میں توقیر صاحب کی تقریر سن رہا تھا، کیا بات وہ کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ. وہ ایک اور حادثہ میں راولہ کوٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. مذاق بنایا ہوا آپ نے ادھر اپنی دکان چمکانے کے لیے. آپ معاشرے کو تقسیم کر کے تباہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ہندوستان کی وزرائی کے لیے موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے جی یہ خود بخود لوگ ادھر آئیں گے، فلاں کریں گے فلاں کریں گے. وہ اپنا امیت شاہ اور وہ باقی لوگ کہتے ہیں کس کیا ایجنڈا بڑھا رہے ہیں، کون ہیں آپ لوگ، آپ کے موٹیوز کیا آئیں گے. بات یہ ہے جو آدمی نیک نیتی سے خود مختار کشمیر کا حامی ہے قابل عزت احترام. جو آدمی نیک نیتی سے علاقے پاکستان کا حامی قابل عزت احترام. جو کشمیری جو آدمی ہندوستان سے علاقہ کا حامی ہے قابل عزت احترام. سب کی عزتیں اپنی. اب بات یہ ہے چھوٹی سی بات، آپ جب سردار کیوں صاحب کو اور ان کو برا بھلا کہیں گے، اس کو سردار ابراہیم صاحب کو، تو لوگ مقبول بٹ کو چھوڑ دیں گے. آپ کیوں اپنے لیڈر کی بے عزتی کروانا چاہتے ہیں یہ یاسین ملک؟ کیوں؟ آپ دیکھیے 1997 مقبول بٹ صاحب کا کوئی رول نہیں ہے، یاسین ملک صاحب کا کوئی رول نہیں ہے 47 میں. بات یہ ہے کہ میرے لیے قابل احترام ہے، ہمارے آنکھ کا تارا ہے. ایک یہ ہے، ایک اس افسر گرو کو پھانسی لگی، اس کو لگ گئی، اپنا بٹ صاحب کو لگ گئی، اور لوگ گرفتار ہیں. تو آپ سردار ابراہیم اور سردار کیوں صاحب کو گالیاں نکالتے ہیں. لیکن سردار ابراہیم صاحب کے لیے تو آپ نے بھی کہا تھا کہ میں ان کی قبر پہ سٹیاں ماروں. وہ اب یہی تو بات ہے نا، مصیبت یہ ہے یہاں میں آپ سن لیں. بات ہوا یہ کہ ہماری میٹنگ ہوئی ادھر اسلام آباد میں وزارت قانون میں. وہ جو تھا وہ ایک پرویز مشرف کا وہ پیداوار تھی اس کی، وہ ایم کیو ایم کی طرف سے جو تھا وہ وزیر قانون نہیں طاہر کھوکھر نہیں، پاکستان کا وزیر قانون فروغ نصیر. اس میں ہمیں کہا جی کہ آپ نے ترمیم ہندوستان کی ماں پر کی ہے. اچھا اتنے میں ایک طرف میرے پاس بیٹھا ہوا تھا یہ افتخار میں نے طرف سے طارق، انہوں نے میرے ہاتھ مٹھی دبانی شروع کر کے ریئیکٹ نہ کرنا بیٹا. اور بھی ہمارے لوگ بیٹھے تھے ان کے بھی گھر. میں نے اس کو کہا اچھا آج آپ نے میں یہ سرٹیفکیٹ دیا ماشاء اللہ. میں نے کہا میں جا رہا ہوں سردار ابراہیم کی قبر پر، خورشید صاحب کی قبر پر، سردار صاحب کی قبر پر اپنا گریبان بھی چیک کروں گا اور کہوں گا سنو یہ میری بات، آج مجھے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے. اچھا مس انٹرپریٹ کیا گیا. اب لوگ کرتے ہیں نا. اب مرے ہوئے کے خلاف تو کوئی نہیں کرتا نا، زندہ خلاف رہے. میرے ساتھ لوگوں کو چڑ ہے خام خواہ کی. تو یہ اصل بات یہ تھی، یہ نہیں کہا تھا میں چھوٹیاں ماروں گا. اچھا 13ویں ترمیم پہ آتے ہیں. 13ویں ترمیم پہ اختیارات واپس آئے کچھ، بہت زیادہ اس کو پذیرائی بھی ملی، لیکن ابھی 13ویں ترمیم کے ایک حصے کو ریورس کیا گیا جس میں کابینہ سے متعلق جو تھا، اور اس میں نون لیگ نے بھی سپورٹ کیا. تو کیا نون لیگ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی، یا پھر جو نون لیگ کی قیادت چینج ہوئی تو اس کی وجہ سے پالیسی شفٹ آیا؟ میرے عزیز لوگ نہیں جانتے کہ جو 1974 میں ہمارے ساتھ ہوا، یہ 70 کا آئین منسوخ کر کے تو 74 کا آئین کس طرح لایا گیا. میری امی اسمبلی کی ممبر تھی، چاچا میرے اسمبلی کے ممبر تھے، میں ایک سیاسی گرانٹ پر، میری آنکھوں کے سامنے وہ ساری باتیں ہوئی. اب یہ ہے کہ ہمارا حق چھینا گیا حاکمیت کا، اور بدترین ڈائرکی سسٹم جو ہندوستان میں لارڈ کلائیو نے جو نافذ کیا تھا اس کو کشمیر کونسل کی شکل میں لگا دیا تھا. ٹھیک ہے. کشمیر کے اندر سردار صاحب بھی اس کو برا بھلا کہتے تھے، اسکندر صاحب بھی کہتے تھے. اب ہم ان کے کارکن تھے، وہ 9 عمری تھی تو وہ دماغ میں چیزیں پک گئی تھیں کہ یہ ایکٹ 74 جو ہے نا، یہ جو کونسل ہے اس کا خاتمہ. یہ میں جب دریائے جہلم کراس کرتا تھا نا ادھر سے جانے کے لیے، کبھی میرپور جانا ہے یا کوٹلی جانا ہے یا راولہ کوٹ جانا ہے، مظفر آباد جانے کی جگہ، تو وہ لکھا تھا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جموں کشمیر کونسل. میں نے کہا تھا تعالیٰ میاں تو کبھی مجھے موقع دے گا. یہ مجھے ہوک سی اٹھتی تھی کہ میں دوبارہ اس کو جو جس پہلے لکھا کہ آزاد مدرا سے جموں کشمیر لکھوا سکتا. میاں نواز شریف کی مہربانی، اور پھر وہ رات جو ہے وہ شاید خاقان عباسی کا میں شکر گزار ہوں. وہ ہمارا محسن ہے جو اس نے اپنا پریشر جو ہے برداشت کیا. شاید اس کو ہرانے میں وہ بھی ایک بڑا بنیادی کردار تھا. اس کو جیتنے نہیں دیا گیا، اس کو تھرڈ کرتے رہ گئے اسٹیبلشمنٹ اس کو. اچھا 13ویں ترمیم. ہاں جی وہ ہوا جس سے یہ مالیاتی سارا کچھ مت دیکھیں. کوئی ادارہ ہے مثلا میونسپل کارپوریشن،
اس کے پاس اگر ٹیکس جمع کرنے کی اختیار نہیں ہے، اس پر مالی خود مختار، وہ کیا کرے گی؟ یہ ایک حکومت ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے، ایک ملک کے 4 چیزیں ہوتی ہیں: پاپولیشن، ایریا، گورنمنٹ اور ساورینٹی. 3 چیز ہمارے پاس ہے. ساورینٹی یعنی بہت سے ملک ہے جو اپنے آپ کو کانفرنس ممبر، ان کی بھی ساورینٹی نہیں ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کے نیچے دبے ہوئے. ڈپینڈنٹ ہے. ہم نے جو ہے یہ حاصل کی، یہ اسمبلی کو، یہ جو تھی اس کونسل کا جو ہے نا لیجسلیٹو پاور، اس کے ایگزیکٹو پاور، اس کے فزیکل پاور، یہ ختم کی ہم نے. اپنا بورڈ آف ریونیو بنایا الیکشن کا اپنا، 16 ارب سے آج وہ 41 ارب پر چلا گیا 4 سال میں. 18 سے جو ہے 4 سال میں دگنے سے زیادہ اضافہ ہو گیا. یہ پیسہ یہاں ضائع ہو جاتا تھا، پل فریج ہوتی تھی. یہ ساتھ ہے نا بل، 30% ادھر شیئر ہوتا تھا، صحیح کمیشن تھا یہ، وہ ہم نے لیا. کچھ معاملات ہم نے گرے ایریا چھوڑا ہوا ہے، وہ ہم نے وہ لوگوں کو سمجھ آتے ہیں، ویسے بنے رہتے ہیں نا لوگ قانونی ایکسپرٹ، اس میں وہ ہم نے محفوظ کر کے رکھا ہوا آزاد کشمیر کو. یہ نون لیگ نے پھر واپس سپورٹ ہاں واپس کیوں لیا؟ اب ہوا یہ، میں تو 12 کرنا چاہتا تھا وزیر، میری جو تھی، تو پھر وہ ساتھی نے کہا اتنا نہیں ہو سکتے، 14 کرو، تو رکھے تھے 14. تو جب اسمبلی میں 5 سیٹیں پڑی تو پھر یہ 16 ہو گئے 30% کے حساب سے، 30% جو تھا. ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ بڑا زور لگاتے رہے ہمیں، نیازی صاحب کے زمانے میں بھی، تنویر الیاس صاحب بھی ہم نے انکار کر دیا. تو جب یہ حکومت بن گئی، یہ جس کے آج وزیر اعظم انوار صاحب ہے، اب یہ حکومت کھڑی نہیں ہو رہی تھی. 2 وزیر اعظم بدل گئے تھے. ہم نے کہا یہ تیسرا اگر ہم نے یہ گر گیا تو ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے دریا جلم سے ادھر سخت تکلیف ہے لوگوں کو، آزاد کشمیر کے سیٹ اپ سے. ان کی سپریم کورٹ کیوں ہے، ان کی ہائی کورٹ کیوں ہے، ان کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ کیوں ہیں، ان کا پرائم منسٹر کیوں ہے، ان کی کیبنٹ کیوں ہے، انہیں گریڈ 22 کیوں دیا آپ لوگوں کو؟ بڑی تکلیف ہے ایسے. تم دو تو کوئی بات نہیں، ہم نے دے دیا تو بڑا مطلب ہے آسمان زمین پر گر پڑا. سخت تکلیف ہے لوگوں کو. اسلام آباد اس کے ارد گرد علاقے، ارد گرد کے علاقوں میں تو بڑی تکلیف ہے ان کو اس بات کی. تو وہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تو وہ میں نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، میں نے کہا تھا 45% کر دیں، 30 سے 45% کر دیں، اس سے زیادہ نہیں کریں. لیکن انہوں نے شہباز صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، وہاں میں نے کہا اعظم نظیر طارق صاحب نے میری حمایت کی، ڈار صاحب نے بھی، لیکن اس کو کھلا چھوڑ دیا. اب جو ہمارے سے جو وعدے ہوئے تھے جب وہ بنا رہے تھے تو اسے وہ بڑھ گئے، انہوں نے وعدہ خلافی بھی کی جن لوگوں نے وہ کرایا. تو اب اس میں یہ ہے کہ اپنا پھر وہ الزام بھی میرے متھے لگ گیا. چلو جی کوئی بات نہیں، میں نے اپنے ذمہ لے لیا. میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا کہ بھائی ہم نے اس لیے بڑھایا کہ یہ چوتھی حکومت جو ہے اس کے مکمل نہیں ہو سکتے آزاد کشمیر کے. میری فوری اوپر ایک جا رہا 2 مہینے سال میں جو ہے نا وہ حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں، تو اس ہمارا یہ سیٹ اپ خراب ہو جائے گا. اس طرح تو یہ آپ کو یاد ہے پاکستان میں کیا ہوا تھا لیاقت علی خان کے مرنے کے بعد 57 تک، کتنے وزیر اعظم میں کتنے گئے. تو وہ میں آپ سے کہا اس وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ حکومت پر بھی آتے ہیں. یہ چیز بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے سیٹ اپ پہ تکلیف ہے. جی 5 اگست 2019 کے بعد یا اس کے آس پاس جب فارن آفیسز میں میٹنگز ہوتی رہی آپ کی، تو اس میں کیا یہ چیز کلیئر تھی کہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں کیا چیز ڈسکس ہو رہی تھی؟ لیکن 3 اگست سے ایک میٹنگ تھی، ان کو پتا تھا، بتایا کہ یہی ہو رہا ہے. اچھا آپ تھے اس میٹنگ؟ ہاں جی میں تھا. اچھا تو میں نے جب اس میٹنگ میں کون کون تھا؟ نیشنل سیکیورٹی؟ نیشنل سیکورٹی بیٹھی تھی، آرمی چیف بھی تھے؟ ہاں وہ تھے، ایئر فورس کے، نیوی کے تھے، پرائم منسٹر صاحب تھے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف، آئی ایس آئی کے چیف تھے، ٹھیک، اور کچھ فیڈرل منسٹر تھے. اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی نے یہ الف اٹھایا ہوتا ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ جب ملک کی کوئی نہ رہی تو کس کا کیا کرنا. پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کوئی ایڈیشنل ٹرپس جو لائن آف کنٹرول پر لگائیں، ٹھیک ہے، تاکہ انڈیا کو باہر رکھا جائے. صحیح. اچھا آپ یہ کریں کہ یوٹیوب پر جائیں تو جنرل ڈھلو ہے، وہ جو کہ JS ڈھلو جو 15ویں کور کا کمانڈر تھا، جو ریٹائر ہو گیا ابھی، ٹھیک ہے،
میں کتاب لا رہا ہوں، ہمارا مذاق اڑاتا رہتے ہیں مسلمان۔ دلت، ہاں جی ایس دلت اور اسد درانی کے ساتھ مل کے جو لکھتے ہیں۔ نہیں وہ نہیں، ڈلو اس کا نام ہے، وہ تو ہو گیا وہ دوسرا، وہ تو را کا تھا نا، یہ ابھی 15ویں کور کا تھا 2018 میں 19 میں، اس کا انٹرویو ہے، آپ پڑھ لیں اس کا۔ وہ کہنے لگا کہ جولائی میں میرے پاس آیا، مجھے اطلاع ملی کہ جی ہندوستان کے وزیر داخلہ امت شاہ آ رہا ہے اور وہ آپ سے صبح ناشتے پر ملنا چاہتا ہے، تو آپ ناشتے میں کیا کھائیں گے؟ وہ جو کہہ رہا ہے، میں کہا جو باقی لوگ کھائیں گے۔ اس نے کہا جی وہ باقی وہی نہیں، آپ ہی ہیں بس۔ اس نے کہا یہ کوئی عام جو انڈین کرتے ہیں ناشتہ یہ ہم کرتے ہیں، ایک ان کی کوئی ڈش تھی ادھر کی اپنا گجرات کی، وہ انہوں نے رکھی تھی، انہوں نے کہا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل بڑا بہت اس سے مناسب وقت آپ کو نہیں ملے گا۔ اس نے کہا پاکستان ٹروپس لائے گا LFC پر؟ اچھا، اس نے کہا نہیں، انڈین جنرل، ہاں 15ویں کور کا جو اصل جو ہے نا ادھر فوج کا نمائندہ 15ویں کور کا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح تو ادھر جموں میں بھی ایک کور ہے، اوپر بھی ہے لداخ میں، لیکن اصل کور یہی ہے اپنا 15ویں کور جو کشمیر میں، ہاں جی بادامی باغ میں جو سری نگر میں، تو وہی ان کی آئیز اینڈ ایئر ہے اس کی کشمیر کے اندر۔ وہ کہتا ہے نہیں لائے گا، اس سے کہا میں نہیں لے جا سکتا، تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کو جوڑے نا آپس میں، ٹھیک ہے، تو بات سامنے آ جاتی ہے۔ اوکے، اچھا اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا، آپ کا کیا ری ایکشن تھا جب یہ ساری چیز ڈسکس ہوئی؟ بات یہ ہے کہ جو تھے اپنا اللہ اس کا بھلا کرے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا، اس نے کہا عمران خان صاحب اگر کشمیر کا جھنڈا گر گیا، اس کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں، تو ہندوستان کا اگلا نشانہ کراچی اور پھر پشاور ہوگا۔ یہ میری بات یاد رکھیں، کشمیر تک میں رکے۔ ماجا صاحب بھی کچھ نہیں بولے، ایئر فورس کے بھی نہیں بولے، نیوی کے جو تھے بابا صاحب، وہ انہوں نے کہا کیا ہندوستان آپ نے لگا رکھے گا۔ وہ جو ہمارا مشیر خزانہ تھا، وزیر تو تھا نہیں، اس نے کہا کچھ نہیں کیا اس نے کچھ۔ اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ چند دن پہلے یہ جو آپ نے ایک دن میٹنگ بلائی ہوئی تھی صوبہ بنانے کے گلگت کو، اگر آپ نے بنایا ہوتا، میں نے کہا تھا یہ نہیں کرنا آپ نے، اگر آپ نے بنایا ہوتا جس کے لیے آپ وزٹ تھے، یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں باجوہ صاحب وغیرہ، تو آج آپ کیا کہتے ہیں ہندوستان کو؟ آپ کو کیا جواب؟ باجوہ صاحب صوبہ بنانا چاہ رہے تھے؟ ہاں ان کو بہت خواہش تھی۔ انہوں نے ایک دن تقریر کی تھی بڑی، وہ پتہ نہیں کیسے کرتا تھا۔ تو پھر کیا جواب؟ اچھا سنیے نا، میں نے کہا آپ کے پاس وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا آپ 35A کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ کہنے کیوں؟ میں نے کہا آپ نے خود گلگت میں 74 میں اسٹیٹ اسمبلی ختم کیا، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ کام آپ کرتے ہیں اس کی پیروی وہ کرتے ہیں، کچھ کام وہ کرتے ہیں اس کی پیروی آپ کرتے ہیں۔ 12 جب میں باہر نکلا، جب جی بی کے اسٹیٹ سبجیکٹ کی بات ہوئی تو پھر کیا؟ خاموش ہو گئے۔ تو جب میں باہر نکلا تو اس سے عمران خان سے میری وہاں تلخی بھی ہوئی، آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو باقی لوگوں کو کیا پتہ ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے۔ تو کرکٹ کے اس میں جاتا تھا، ڈریسنگ روم ہوتا، تم کب پاور کاریڈور میں گئے؟ ہر کام اس کو دنیا کا پتہ تھا۔ میری تلخی بھی ہوگی۔ میں نے کہا جی میں نے جو بات کرنی ہے، میں نے بات کرنے کے لیے سننے کے لیے نہیں آیا۔ آپ ناراض ہوتے ہیں 50 بار ناراض ہو، میں تو کشمیر میں پاکستان کے مفاد میں بات کر رہا ہوں، بے شک نہ سنے، آپ کو کیا؟ میں باہر نکلا تو میرے سیکرٹری نے پوچھا کیا ہوا؟ میں کہا مجھے دوبارہ نہیں بلائیں گے۔ اس کے بعد پھر میں حریت کے دفتر گیا، ان کو بہت ساری باتیں تھی، ہاں ادھر اسلام آباد، میں نے بتائی نہیں، ان کو نہیں بتانی چاہیے تھی، مجھے مناسب نہیں تھا۔ تو ان کو میں نے کہا تھا کہ بی پریپیئرڈ فار لانگ ٹرم بیٹل، یوتھ کو نہیں جھونکنا ہے، مودی سب کو مار دے گا، اس کے لیے کوئی خبردار، ہمارا اسٹ یوتھ ہے کشمیر کا، اس کو بچا کے رکھنا آپ نے، اس کا خیال رکھیں۔ بہرحال وہ پھر اب جو کچھ ہو رہا ہے، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج تھوڑا سا ہندوستان کا پلہ ادھر بھاری آپ کو نظر آتا ہے۔ 5 اگست کے فوری بعد آپ فارن ٹرپ پہ چلے گئے تھے اور کافی لمبا عرصہ بھی رہے۔ جی تو یہ بتائیے کہ اس وقت آپ نے پبلک کے سامنے یہ باتیں کیوں نہیں رکھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ٹرپ پہ چلا، لمبا بھی اس لیے ہوا، میں ادھر سیر کرنے نہیں گیا۔ آپ کو یہاں سے ڈائریکشن ملی تھی؟ میں نے کچھ کہا، یہی کہا تھا کہ آپ جتنا زیادہ کشمیر کے بارے میں کر سکتے ہیں، لوگوں کو اپنی ان کی توجہ دلائیں، وہ کریں آپ۔ میں جب گیا ادھر امریکہ، تو ان کی جو ابھی فوت ہو گیا، ان کے جو فارن ریلیشن کمیٹی کا چیئرمین تھا، وہ
اسے الگ ملا میں تو اس نے کہا مجھے کہ دیکھو مودی بڑا چلاک ہے. میں نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا کہ اس جولائی میں جب اس نے اگست میں یہ کیا ہے امریکن کانگریس اور یورپ کی تمام پارلیمنٹ چھوٹی پڑتی ہے تو یہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا. صحیح. اچھا بیچارہ فون کرے فلاں میں کوئی نہیں آگے سے جاتا چھوٹی بہت ادھر تو ہماری طرح تو نہیں ہے نا. جی. پھر وہ ایک خاتون ہے جو ادھر سے کیلیفورنیا سے ٹیکسس سے جو ہے وہ بنتی ہیں ان جن کو اوباما وہ ماما کہتا ہے یہ اپنے بلیک امریکن ہے. اس نے میری باتیں سنی اتنے غور سے اس نے بھی نمبر بلانے شروع کر دیا لیکن کوئی جواب ہی نہیں تھا. چھٹیوں پہ پھر میں کوئی تھنک ٹینک سے ملا. پھر میرا ہوا ادھر ایک اور ہندوستانی کے ساتھ بڑا. جب میں نے کہا نا کہ یہ دوسرا ہٹلر ہے تو وہ اٹھ کر وہ لگے ہیں نیچے سے اوپر جیسے اسپرنگ سے کوئی چیز اٹھتی ہے. پھر میں ایمبیسی میں گیا برطانیہ آیا. مودی کے لیے ہٹلر کا ہاں میں نے کہا یہ RSS جو ہے یہ اسی پر طرح جیسے وہ تھی وہ انہوں نے بنائی تھی ہٹلر نے بنائی تھی اپنی. تو وہ اس میں جو ہے نا میں نے اپنے جو میں کام کر سکتا تھا میں نے کیا. میرا اللہ جانتا ہے میں صبح نکلتا تھا نہ کبھی دیکھا گاڑی ہے نہیں ہے جب پیدل جانا پیدل نہ دن کے کھانے کا پتہ نہ رات کے کھانے کا پتہ. میرا آپ اس کا پوچھیں جو شاہ صاحب ہیں اپنے ادھر برسل میں ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بھائی فاروق ادھر آتا تھا تو یہ کیا کرتا تھا ادھر. ٹھیک ہے. آپ اس سے میری پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے ڈسٹرکٹ کے آدمی ہیں کیا جی. ان سے پوچھ لیں آپ جب صبح اس کو لے کر جاتے تھے آپ کدھر جاتے تھے کیا کرتے تھے دن کو آپ سارا دن رات کو آپ واپس آتے تھے. سردی ہے آپ کو پتا یورپ میں کتنی سردی شدید سردی ڈانگیں کہاں پر دانت بج رہے ہیں ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی پیدل ہی گئے ادھر سے ہوٹل سے. اب آپ نے جو کہا وہ اس لیے میں وہاں پہ گیا تھا کہ لوگوں کو یہ بتانے کی. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں جو میں نے عمران خان صاحب کو بھی کی اور اپنا یہاں پہ اس کو کل وزیر خارجہ سے بھی بات کی پرسوں. میں نے کہا آپ میری نمائندگی نہیں کر سکتے میری نمائندگی اپنی نمائندگی میں خود کروں گا. یہ جو کیئر ٹیکر ہاں یہ میرے کلاس والے بھی ہیں یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے اچھے آدمی ہیں بڑے ایسوسیٹڈ رہے کشمیر کے ساتھ انتہائی. میرا خیال ہے اس سے زیادہ ایسوسیشن کسی فارن آفس میں کسی کی نہیں ہے یا مسعود خان کی تھی یا اس کی ہوگی کشمیری میں. وہ چونکہ خود کشمیری تھا تو شاہ صاحب کشمیری سے بڑھ کر کشمیری ہیں گیلانی صاحب جو ہے. تو میں کہا وہ میں نے خود کر لیا آپ نے میرے پشت پر رہنا ہے. پھر میں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں میرا کیا ہے میں جو اگر کشمیری ایشو کے بارے میں کہا جی میں واضح نظر یاد رکھتا ہوں میں آپ کے پاس کسی جماعت کی نمائندگی کرنے نہیں ہے میں ایک بحث کشمیری آپ کے پاس ہے کہ جو 5 اگست 1968 کی بات نہیں کر رہا جو سردار ابراہیم صاحب سردار خورشید صاحب کو جو اعلامیہ ہے کہ تا وقت ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں لوگوں کو خود ارادت نہیں مل جاتا آزاد کو ریاست جموں کشمیر کو پوری ریاست کی جب پوری ریاست کرتا ہوں اس میں گریوتی شامل ہوتا ہے جی کہ ہری سنگھ کی وارث حکومت تسلیم کیا جائے. اب یہ نہیں تھا کہ جاگیرداری نظام لانا ہے یا ہری سنگھ کو لانا ہے کیونکہ تسلیم شدہ حکومت وہ تھی جو بھی 14-15 اگست کو حکومت تھی کشمیر کے اندر اس کی نمائندہ وارث حکومت کو تسلیم کیا جائے کر کے ہمیں آپ OIC میں آبزرور اسٹیٹس دلوائیں تاکہ ہم اپنی بات کر سکیں انٹرنیشنل فورم پر اب جا سکیں. جو میں نے آپ سے کہا نا میں جدھر گیا انہوں نے کہا تو بات تو کرو نا خود پراکسی لڑائی کوئی نہیں بات مانتا آپ کی پراکسی لڑائی کوئی نہیں مانے گا نہ انڈیا کی طرف سے کوئی پراکسی ادھر مانے گا کوئی تو نہ پاکستان کی طرف سے کوئی مانے گا پراکسی کوئی نہیں مانے گا. جینون انڈیجنس موومنٹ کی امریکہ میں بھی حمایت ہوگی اور دنیا کے ہر ملک میں ہماری حمایت ہوگی. اچھا جب آپ کہتے ہیں کہ مہاراجہ کی جو گورنمنٹ تھی تو وہ نمائندہ گورنمنٹ تھی کشمیر کی تسلیم شدہ حکومت تسلیم شدہ پھر اس کے خلاف یہ اتنا سب کچھ ہوا کشمیر کیوں ڈیوائیڈ ہوا پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے وہ بادشاہ تھا وہ جی وہ مطلب اس کو الیکٹڈ آدمی تو تھا نہیں وہ مہاراجہ ہری سنگھ. بات یہ ہے کہ جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا یہ جو 1940 کی جو قرارداد ہے اب کشمیر کے ساتھ AP کی اور پنجاب لگتا ہے سارا دیکھیں ایسے لگتا ہے لوگوں کا آنا جانا تھا. لاہور کا کشمیر کی لاہور ایک بہت بڑا مرکز یعنی جتنا علامہ کے کلام کو آج بھی کشمیر میں یاد رکھا جاتا ہے آزاد کشمیر میں پاکستان میں نہیں لوگوں کو یاد ہے جتنا علامہ کا کلام جو ہے وہ کشمیر میں پڑھا جاتا ہے. شیخ عبداللہ خود علامہ کے پاس آتے تھے
یہ جب پڑھتے تھے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا انہوں نے MS شیخ عبداللہ نے. ٹھیک ہے. بڑا اثر تھا ان کا ان پر. اس موومنٹ کے اثرات تھے کشمیر کے اندر، کشمیر کیونکہ چھوڑ دو مسلم تحریک اکثریت کے. تھی. ہوا یہ تھا کہ ایک جموں میں واقعہ ہوا تھا توہین قرآن کا اور جمعے کی نماز پر پابندی. اس نے بڑی آگ لگائی کشمیر کے اندر. کسی کی حرکت وجہ سے ہوا ہوگا، وہ جیسا بھی تھا ہوگا. اس سے جو ہے نا پھر قدیر خان گیا ادھر، ایک میجر کا وہ ارلی تھا. اس نے جب دیکھا، اس نے تقریر کی، پھر وہ 13 جولائی ہوا. اس نے حالات و واقعات چلیں کو وہ تبدیل پرانی کیا. ہسٹری ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہے شاہ غلام قادر صاحب کی نیلا بٹ جاتے ہوئے. جی جی. وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اوپر سے آرڈر آیا. تو آپ کے ہوتے ہوئے بھی اوپر نہ سے مجھے آرڈر کوئی آرڈر نہیں ہے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں، واللہ خدا شاہد ہے، اللہ بھلا کرے میاں نواز شریف، اللہ اس کو خوش رکھے. ایک بات میاں نواز شریف صاحب نے مجھے نہیں کہی کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا. ایک بار بھی انہوں نے نہیں کہا. بلکہ ایک مجھے کہا وزیر بنانا، میں نے کہا جی نہیں بناتا ہوں. 6 مہینے نہیں بنایا. شاہ صاحب کو کدھر سے آرڈر آتے ہیں؟ پتہ نہیں، غائب سے آتے ہیں، کدھر سے آتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے شاہ صاحب نے اس کو وقتی ضرورت کے تحت محسوس کیا ہو ساتھیوں کو کہ بھائی لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا. اچھا آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ہم ایک ٹینیور میں چوتھی حکومت نہیں دیکھ سکتے، اس لیے آپ نے ترمیم کا ساتھ دیا. تو یہ بتائیں کہ ترمیم کا ساتھ دینے کے بعد ابھی تک جو پورٹ فولیوز نہیں ملے، تو PM صاحب کی کل کسی جگہ ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ کسی وزیر نے ان سے کہا کہ پورٹ فولیو دے، اور PM صاحب نے ان کو کہا کہ جنہوں نے آپ کو ووٹ دینے کے لیے کہا تھا ان سے جا کے پورٹ فولیو مانگے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں گورنمنٹ چینج نہیں ہوگی؟ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہے نا 15 جی 2000 تلوار حکومت کے لیے. پہلے یہ تھا کہ 16 وزیر سے زیادہ بن نہیں سکتے. انہوں نے کچھ اس میں بھی پابندی کو نرم کی ہے، وہ جو فلور کراسنگ میں ہوا. جب تعداد بڑھی ہے نا تو عدم اعتماد کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، بڑھ گئے. اس کو زیادہ ہے پہلے اس کے مقابلے، اس لیے اس کو پتا اچھا جی ادھر بھی جاؤں گا میں وزیر بن جاؤں گا. آج کہتے ہیں کیا ہے ادھر یہ جی اچھا MLA بننا ہے، میں نے افسر میں وزیر بننا، وزیر بن گیا میں نے افسر میں وزیر اعظم بننا. کوئی مذاق بنا ہوا آپ پیش میں. مجھے یہ بتائیں، میں نہیں کہتا، بات یہ ہے کہ خورشید صاحب کا ایک بڑا ایک لمبی جدوجہد تھی سیاست کے اندر، سردار ابراہیم صاحب کی، سردار کریم صاحب کی، راٹھور صاحب کی، اسکندر صاحب کی، سلطان محمود صاحب کی بھی ہے، عتیق صاحب کی. میں نے کافی عرصہ جو ہے نا یہ اپنے گٹے گوٹے گزارے. یہ ابھی آئے کتنا عرصہ جو ہے یہ باغ دوڑ کی ہے. یہ جو آئے بنے 1990 اس کے بعد جو ہے یہ 21 کے بعد، ان سے پوچھتے ہیں آزاد کشمیر میں کدھر کدھر آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ آپ کو علاقے میں پتہ ہے، لوگوں کے معاملات کا پتہ ہے، لوگوں کو ایشو کا پتہ ہے. آپ کو چھوٹا سا علاقہ ہے. تو اس طرح نہیں چلتا یہ معاملہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عدم اعتماد زیادہ آسان. یہ نہیں میں نے کہا کہ چوتھی حکومت نہیں آ سکتی، اس وقت کی بات تھی کہ یہ 20 سال ہو جائے تو آ بھی سکتی ہے، اس میں کون سی بات ہے. نہیں کام چلے گا تو آ جائے گی. میں نے نہ کیا کوئی اور کر لے گا. اگر چوتھی حکومت آتی ہے تو نون لیگ کدھر کھڑی ہوگی؟ یہ دیکھ بھال کر کریں گے. یہ جو ایک مصیبت ہمارے متھے لگی ہے تو مصیبت یہ اب سمجھ لیں. ہم نے تو نیک نیتی سے آج بھی اس کو ہم نے کہا کہ ہم حکومت گرانے کے کسی پروگرام میں شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم باقی لوگوں کی طرح نہیں ہیں. ہمیں 7 آدمی ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے؟ نہیں. کیوں؟ میں نے کہا ہمارے پاس ہیں 4 سیٹیں ہیں آزاد کشمیر سے براہ راست 33 میں سے، کہ باقی جگہ جو لا والا آپ جو بنیں گے تو پھر وہی بنیں گے. تو میں اپنے پارٹی کے لوگوں کو قتل کرواؤں؟ میں اپنے آپ سے تو پارٹی قتل نہیں کر سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ماجرین کی نشستیں ہیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بلیک میلنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں ہمیشہ. یہ 12 لوگ کئی بھی کسی بھی گورنمنٹ کو گرانے میں عام کردار ہوتے ہیں. ماجد خان صاحب کا میں نام لے کے بتاؤں گا کہ کئی وزرائے اعظم کے خلاف انہوں نے نو کانفیڈنس موومنٹ پیش کی. تو ان 12 نشستوں کے حوالے سے آپ کا ذاتی کیا موقف ہے، پارٹی کا موقف تو چلیں گے؟ ایسے ہے جی کہ جب 70 کا مائن بنا تھا یا اس سے پہلے بھی وہ مسلم کانفرنس ہو، وہ لبریشن لیگ ہو، کیونکہ یہی تھا کہ رائے شماری ہونی ہے اور یہ ہمارا حصہ ہے، ان میں بھی ووٹ ڈالنا ہے. تو ان کو ہم نے ختم نہیں کیا. جی 70 میں ان کو رائٹ آف ووٹ تقریباً ختم ہو گیا تھا.
اچھا تو یہ جو ہے نا اپنے ہمارے F-70 میں. ہاں جی نہیں وہ پاکستان میں. اچھا اچھا. تو یہ جب ہوا تھا یہ نہیں ہمارے دانیال صاحب جو ہیں جن کے والد صاحب تھے وہ MNA دانیال عزیز. ہاں ان کے وہ چودھری عزیز صاحب، یہ ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ماجرین کا اخبار رکھا، کیونکہ اپنے علاقے میں ماجرین کی طرف بہت تھی، تو وہ کہ ان کو جو ہے نا یہ ان کو حق دیا جائے، ان کو کہ یہ الیکشن میں جو ہے نا یہ اپنا آزاد کشمیر پاکستان کے علاوہ آزاد کشمیر میں اپنا ووٹ ڈال سکتے. صحیح. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے چودھری عزیز صاحب. وہ اس کشمیر کی وجہ سے تھا. پیچھے اس میں ہو گیا تھا یہ آئین میں ان کی کوئی نہیں تھی، ایک آرڈیننس کے تحت چلتے تھے، پھر جب 13ویں ترمیم ہوئی تو ہم نے ان کو آئینی کور دیا. صحیح. ابھی یہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں ہیں. آج پھر بھی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ 9 سیٹیں PTI کے پاس ہیں پاکستان سے. آزاد کشمیر میں اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان سے ملی ہے. مسلم لیگ کو آزاد کشمیر سے اتنی بھی ملی تھی، اس سے زیادہ ملی تھی جتنی PTI کو ملی، اس سے زیادہ ملی تھی. ٹھیک ہے 9 ہمیں بھی ملی، لیکن آلریڈی ہمارے پاس اتنے ووٹ ہو گئے ہوئے تھے آزاد کشمیر کے اندر سیٹیں آ گئی تھی. اب یہ جو ہے نا یہ پھر یہ استعمال ہوتے ہیں. ابھی لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ جی یہ اس طرح تو نہیں ہے، لیکن ہمارا حصہ ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جیسے متناسب نمائندگی اس کا بھی میں خلاف ہوں. پتہ کیا پیسہ، اچھا وہ نام پہلے ڈال دیں گے. آپ اس طرح کر لیں کہ یہ جو 12 تو نہیں ہو سکتی اس طرح کی انڈائریکٹ سیٹیں، وہ پھر اسمبلی کا ریپرزینٹیو کریکٹر ختم ہو جاتا ہے. نہیں ووٹ میں بیٹھ کے جس طرح خواتین کا الیکشن ہوتا ہے جی اپنا سمندر پار کا، اس طرح ان کا بھی الیکشن جائے. یہ 4 سیٹیں ہوں، زیادہ نہیں سے 2 ویلی کی 2 جموں. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ جو یہ آزاد کشمیر میں موومنٹ چل رہی ہے، تو کیا یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں جو 50s اور 56 میں آزاد کشمیر میں ہوئے تھے؟ یہ اس طرف جا رہا ہوں میں. سوال میں بتاتا ہوں کہ صرف پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کو لوگ یہ بھی بات کو بنیں گے کہ جی یہ کشمیر ایشو ختم کر رہے ہیں تو لہٰذا مہاجرین کی سیٹیں مہاجرین کو ہی ختم کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ہوگا، لیکن مہاجر ہمارا ایسا ہے ان کا سروسز میں کوٹا ہے آزاد کشمیر کے اندر 25% ہے. جی بہت بڑا کوٹا 25%، جن میں 6% 90s والا ہے، باقی وہ پرانے ہیں. وہ ہمارا ایسا ہے، ان کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا. لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ آزاد کشمیر میں براہ راست رہتے نہیں ہیں، تو وہ جو ادھر کے ایشوز پڑ جاتے ہیں تو اس میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا. ایک طرف تو نہیں کرنی، ان سے بیٹھ کر جو ہے نا، جو ہمارے 12 نمائندے ان سے بیٹھ کر. اب اس میں دیکھیں نا 2 نان کشمیری ہیں اس کو، 2 مہاجر، ایک تو کشمیری نہیں ہے، نان اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. ایک نان اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، ایک مہاجر نہیں ہے. اچھا وہ کون سے نان اسٹیٹ سبجیکٹ کون سا؟ نان اسٹیٹ سبجیکٹ تو ہے نا ادھر جو ادھر سے بنا ہے بٹ صاحب، ایک دوسرے بٹ صاحب وہ سال خلے کے رہنے والے. ایک بٹ صاحب جو ہیں وہ امرتسری ہیں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا یہ کیا کہتے ہیں اسے، یہ ہو گئے کچھ، مطلب ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، پھر اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا تھا اس کا، اس حوالے سے موومنٹ کے حوالے سے. 50s کی جی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے. اچھا نہ سردار ابراہیم صاحب ہیں، نہ خورشید صاحب ہیں، نہ سردار صاحب ہیں، اسکندر صاحب ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی جو موومنٹ ہے نا، یہ جو آج کل ہے، یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے. یہ لیڈر لیس، ریڈر لیس. ایک ریڈر لیس جو ہوگی وہ لیڈر لیس ہی ہوگی کہ آپ بڑھتے رہے آگے، کو آپ کو منظر کا وہ نہیں ہے، نشاندہی نہیں ہے. غیر ذمہ دار لوگوں پہ آپ چڑھ جائے یہ ساری بات، اور مخصوص مقاصد رکھنے والے لوگ اس پر قبضہ کر لیں. اور آزاد کشمیر جو ہے ایک متنازع علاقہ ہے، یہ بدامنی کا متمل نہیں ہو سکتا. یہ بدامنی کا متمل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس پر جو یہ مہنگائی کا جو زور پڑا ہے، یہ اس کا بھی مکمل نہیں ہو سکتا. حکومت پاکستان کو ہر صورت میں ان کو شاید اس بعض لوگ جو بیٹھے ہیں، وہی جو ادھر اسلام آباد میں خاص طور پر بیٹھتے ہیں،
ان کو صورتحال کی سنگینی کا ادراک ہی نہیں ہے کہ خدا اللہ نہ کرے کہ یہاں کچھ ایسی خرابی ہو گئی تو اس سے نتائج کیا ہوں گے، ہمارے جو سو ہوں گے ان کے لیے کیا ہوں گے۔ یہ ہے دریا جہلم ساتھ ہے جی، کتنا دور ہے ادھر سے، کتنا دور ہے، یہ ہماری ادھر سے آگے نیچے دریا جہلم ہے، تو ادھر اپنا منگلے اس طرف ہے تو بیچ میں دریا جہلم ہے نا، کتنا دور ہے وہ، اپنا برنالہ سے کتنا دور ہے یہ گجرات، خیال رکھنا چاہیے ان کو۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں آزاد کشمیر یہ خطہ جو آزاد اس کا ہے تھوڑا سا، لیکن یہ 13,000 مربع پاکستان کے لیے باعث رحمت اور نعمت ہے، یہ اس کو بوجھ نہ سمجھے، یہ ہندوستان کے توسیع پسندی کے آگے رکاوٹ ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے۔ اچھا ایک بات جو رہ گئی وہ یہ تھی کہ آپ نے 5 اگست 2019 کے بعد ایک سپیچ میں کہا تھا کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں، تو اس کا پس منظر کیا تھا اور آپ کو نظر نہیں آ رہا آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا اسٹیٹس ختم کرنا چاہ رہے ہیں آزاد کشمیر کا؟ مطلب کیا مطلب ہے، خان حمید صاحب آزاد کشمیر کے صدر تھے، ایک وزیر اعظم، صدر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، ٹھیک ہے جی اس سے پہلے بھی لوگ رہے، صحیح، تو کیا مطلب ہے، سوائے سردار ابراہیم صاحب، سردار ابراہیم صاحب بڑا آدمی تھا نا، تو خورشید صاحب بھی بڑے آدمی تھے، لیکن جو اختیار ان کے پاس تھا ان کو بھی پتہ ہے، زندہ نہیں ہے وہ، ہمیں تو تھوڑا تھوڑا تو پتہ ہے کتنے بااختیار تھے۔ تو نام کا وزیر اعظم میں کہتا ہوں نام کیا، وہ غلط تو نہیں میں نے کہا تھا، جو وزیر اعظم خود فیصلہ نہ کر سکے اس کے اختیار میں تو کیا وزیر اعظم ہوگا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ فاروق حیدر، اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔